हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुहर्रम की मुताबिकत से एक चिल्ला जो आपको देना है, जो आपने मुहर्रम के पूरे अय्याम में करना है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दो नेमतें अता फरमाएगा। पहली नेमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त में, शान में और बरतरी में इजाफा फरमाएगा। वो तो हर बंदा चाहता है कि मुझे इज़्ज़त मिले, शान मिले, बरतरी मिले। और दूसरी नेमत जो है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व अहलुल बैत से आपकी निस्बत मजबूत कर देगा। क्योंकि कोई भी अमल हो, उस अमल में ये दो चीज़ें लाजमन ज़रूरी हैं कि इंसान की पहले तो इज़्ज़त, उरूज, तरक्की ये इंसान को हासिल हो। पैसा होकर भी इज़्ज़त नहीं होती बाज़ औक़ात, कोई मनसब, कोई ओहदा होकर भी इज़्ज़त नहीं होती बाज़ औक़ात, और इंसान के पास बहुत इल्म होता है लेकिन इज़्ज़त नहीं होती। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। मुआशरे में हम देखते हैं इज़्ज़त उसको मिलती है जो इंसान अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा व अहलुल बैत से जुड़ जाए। अब कायनात में इज़्ज़त यहाँ ही अल्लाह ने रख दी है बस। इसके अलावा अगर कोई इज़्ज़त तलाश करे तो इससे इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आप वज़ाइफ कर रहे हैं, आप वज़ाइफ लेने के लिए आए हैं, आप चिल्ला कर रहे हैं, और ये चिल्ला जो है इसलिए किया जा रहा है कि हमारी बातनी ताकत में, रूहानी ताकत में इजाफा हो। जहां रूहानी ताकत में इजाफा होना चाहिए वहां इंसान को इज्जत भी तो मिलनी चाहिए, शान और मकाम भी तो मिलना चाहिए। अब बड़े बड़े लोग हैं हर फील्ड के अंदर जो बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, असनाद ले लेते हैं, लेकिन मुआशरे में उनका मकाम नहीं होता। अब मुआशरे में मकाम पैदा कैसे होगा, ये एक फार्मूला है जो जिसको समझ आ गया तो अल्लाह ताला उसको मकाम दे देते हैं। जिसको नहीं समझ आया वो इतनी किताबें इकट्ठी कर ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि मैं किताबें लिख लिख कर अंबार लगा दिया, लेकिन एक बंदा आया, दरवेश आदमी, और मुझे कहने लगा ये क्या है सारा। तो मैंने कहा ये दरवेश है, इसको क्या पता है ये किताबें क्या है, ये मंतिक क्या है, ये सर्फ नहवा क्या है, ये फिक़ा, हदीस, तफसीर क्या है। मैंने कहा बाबा जी तो अजीब आदमी लगते हैं। तो मैंने कहा ये वो चीज है जिसका तुझे नहीं पता, आपको क्या पता इसका। तो वो बाबा जी ने उठाई किताबें, सारी तालाब में डाल दी। अब तालाब के अंदर जब किताबें गीली हो गई तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने तो रोना शुरू कर दिया। ओके बाबा, तूने क्या कर दिया, मेरा सारा इल्म जो है जाया कर दिया, मेरी मेहनत जाया कर दी। तो बाबा जी ने कहा कि तेरा इल्म बस किताबों तक था, तेरी शान और इज्जत इन किताबों तक थी कि बस ये किताबें हैं तेरे सामने ढेर लगा हुआ, तो फिर लोग इज्जत करेंगे, बहुत बड़े अल्लामा हैं। तो ये किताबें गई तो इज्जत भी चली गई, शान भी चली गई। तो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह वो तालाब में उतरते हैं और उतर कर वो सारी किताबें एक एक करके बाहर निकालते हैं। एक किताब भी गीली नहीं हुई थी, सारी खुश्क थी। फिर मौलाना रूम ने कहा बाबा जी ये क्या है। बाबा जी ने वही जवाब दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का वहां लिखा हुआ है, मैं 3 बार गया हूं मौलाना रूम के मकबरे पे, कुनिया में, तुर्की। आप वहां लिख के लगा दिया है कि मुझे मौलाए रूम जो है वो शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। फिर पूरी दुनिया में उनका नाम होता था मौलाए रूम, यानी पूरी दुनिया के अंदर शान अल्लाह ने बढ़ा दी। अब यहां मकबरा मौलाना रूम का है, तो थोड़ा सा आगे जाके रोड क्रॉस करें तो सामने मकबरा मौलाना शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का है। तो ये जो इज्जत है ना, ये जिस दर से मिलती है
وہ در اصحاب رسول و اہل البیت ہے۔ اب ہر عالم، ہر مفتی، ہر علامہ، ہر شیخ، ہر ذاکر، ہر مسلمان اگر اس دروازے پہ نظر آتا ہے تو وہ عزت والا ہے، اگر اس دروازے پہ نظر نہیں آتا تو وہ عزت والا نہیں ہے۔ بس یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے قرآن سے کہہ رہے ہیں۔ جو آپ کو چلہ دینا ہے وہ بھی اللہ کے قرآن ہی کا دینا ہے۔ اور یہ سورہ منافقون کو آپ پڑھیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد۔ اب دیکھیے پوری سورہ منافقون نازل کہاں ہوئی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کا آپ کو پتہ چلا کہ بنو مستلق قوم جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اور اس نے یکبارگی آ کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا ہے اور وہ آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، تو 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انٹیلیجنس کا آپ کام کرو، آپ جائیں خفیہ رپورٹ پیش کریں۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس تھی، اور آپ علیہ السلام ان کو CTD بنایا ہوا تھا، اور آپ نے کہا جاؤ تحقیق کر کے لاؤ۔ اب آپ گئے اور واپس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہی ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ پر مدینہ شریف پہ حملہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا وہ حملہ کریں، اس سے پہلے ہم ہی جا کے ان کا جو ہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا صحابہ تیار ہو جاؤ، صحابہ کی جماعت لی۔ یہی غزوہ بنو مستلق ہے جس میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پیش آیا اور واپسی پہ ان کی برات کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں آپ گئے، گھوڑے 30 تھے اور 10 گھوڑوں پر جو ہے انصار سوار تھے، 20 گھوڑوں پہ مہاجرین سوار تھے، اور اس طرح جو ہے مہاجرین کو فوقیت ملی ہوئی تھی۔ اور یہ قافلہ چلا، جب بنو مستلق پہنچا تو بنو مستلق کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اب ان پر حملہ ہوا، وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے، اور وہاں سے 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 200 گھرانے گرفت میں آئے، 200 گھرانے قیدی بن کر نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اب وہاں پر جو ہے منافقین کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ وہ قبیلہ ہے پیسے والا اور وہاں سب چیز ہے، ہم اس میں سے مال غنیمت لیں گے۔ احد میں یہ بھاگ گئے تھے لیکن وہاں ساتھ چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں جب یہ سارے فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت مل گیا اور سارا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور وہاں کھانا پینا شروع کیا۔ تو ایک کنواں تھا جسے موریسی کہا جاتا ہے، بیر موریسی، وہاں پر ایک مہاجر پانی بھر رہا تھا، ایک انصاری بھی پانی بھر رہا تھا۔ شیطان نے بیچ میں کردار ادا کیا، وہ دونوں آپس میں کسی بات میں بحث و تکرار میں لگ گئے، تو مہاجر نے اس انصاری کو ایک پاؤں مار دیا۔ تو انصاری نے کہا اے میرے انصاریوں آ جاؤ، مہاجر نے ادھر سے کہا میرے مہاجر آ جاؤ۔ دونوں طرف سے دونوں جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، تلواریں نکال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے، آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا بہت ہی بدبودار میں نے کوئی آواز سنی ہے تعصب کی اور عصبیت کی، اور یہ تمہیں عصبیت کہاں سے مل رہی ہے؟ تمہارے زمانے جاہلیت کی عصبیت ہے، خاندانوں کے نام، برادری ازم۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ساروں کو بھائی بھائی بناتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے ڈانٹا، مہاجر بھی ادھر چلے گئے، انصاری بھی ادھر چلے گئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا، سارے توبہ استغفار میں لگ گئے، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن ایک خیمے میں عبداللہ ابن ابی جو ابھی منافقین کا سردار تھا وہ بیٹھا ہوا تھا،
उसने सारे अपने लोगों को जब देखा कि ये बनु खजरज ही के ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो उसने कहा खजरज तो मेरा है, जो मुझे मदीने का बादशाह बनाना चाहते थे, ताजे बादशाहत मेरे सर पे रखना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अरबी ने मक्के से आके मेरा तख्ता उलट दिया और मेरा ताज छीन लिया। ये मेरा कबीला है, मेरी बातों को महफूज रखेगा, आगे अफशा नहीं करेगा। उसने कहा, ऐ मेरे खजरज के लोगों, हम मदीना के बासी हैं, ये बाहर से आए लोग हैं। बासी हम हैं, ये बाहर से आए हैं, आकर हम पे छा गए हैं, हम पे हुकूमत कर रहे हैं, और हम इज्जत वाले होकर, शान वाले होकर, मकाम वाले होकर इनके आगे जो है दब चुके हैं। इनके पास तो कपड़े नहीं थे, रोटी नहीं थी, इनका हाल ये था गुर्बत का। जब ये मक्के से आए थे, हमने इनको घर दिए, हमने इनको खाना दिया, हमने इनको कारोबार कराया, और आज ये हमारे सामने खड़े हो चुके हैं, डट चुके हैं। हम इज्जत वाले अगर वापस मदीना पहुंचे तो इन जिल्लत वालों को मदीने से निकाल देंगे। ये जुमला उसने कहा, और इज्जत अपने लिए, जिल्लत उसने बोला सरकारे तो आलम के लिए। जब उसने ये जुमला कहा तो ज़ैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे, वो उठ के खड़े हो गए। आपने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उबई सुन ले, मैं खजरज का हूं और मैं तुझे बहुत इज्जत देता हूं, लेकिन अल्लाह की कसम तू जलील है, मोहम्मद अरबी इज्जत वाले हैं। ये जुमला वही बच्चा बोल पड़ा जिस बच्चे को बचपन से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, असहाबे रसूल की इज्जत सिखाई जाएगी, वो किसी मजमे में चुप नहीं रहेगा। अब वो बच्चा उठ के खड़ा हुआ, छोटा बच्चा था, लेकिन उसने जोर से कहा, पूरा मजमा दहल गया, और अब्दुल्ला समझा अब मैं फंस गया हूं, ये बच्चा बाहर बातें करेगा। वो हंस के कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मजाक की बातें हैं। लेकिन मजाक नहीं थी, मजाक करने के लिए आज हमारे कुछ लोग जो है यहाँ पे अकीदा आपस में हयात ममात पे यहाँ झगड़े हो रहे हैं ना। क्या मैं तो दोनों को हैरान होता हूं कि आपको बहस करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हुजूर की हस्ती मिली है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए। आप देखें ना, यहाँ कोई इलाके का बड़ा हो, चौधरी हो, कोई बड़े का इलाके का डीसी हो, हर जगह उसका जिक्र हो, और उस पर बहस करें तो वो कहेगा भाई मैं इज्जत वाला हूं, आप मुझे क्यों हर जगह अपना मौजूए बहस बनाते हैं। जो नबियों का सरदार है, कब्र में सवाल ही नहीं होगा कि हुजूर हयात है ममात है, ये क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम वही हैं जो अल्लाह और अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया और जो हदीस ने बयान कर दिया। अब ये लड़ किस लिए रहे? हुजूर एक कह रहा है नहीं ममात है, एक कहता है हयात है। दोनों अपनी आखिरत की फिक्र करें कि तुम छोड़ो इन बातों को, लोगों के ईमान की फिक्र करो, लोगों को दीन सिखाओ। ये कौन सी बातें हैं बहस करने वाली? और ये कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे बड़ों ने इस बात को खत्म कर दिया था कि हमें अब मौलाना मक्की साहब मुझे फरमाने लगे कि मैं शेखुल कुरान के साथ जब रोज़े रसूल पे खड़ा था, शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हजरत क्या आप हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा है कि ये सुनते हैं? क्या आपने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, आपने आंसू बहने शुरू हो गए आपने फरमाया मक्की, मौलाना मक्की से, मक्की ये बातें पाकिस्तान की हैं, यहाँ की नहीं है। तो आप बात समझे हैं? तो ये तो बातें ही नहीं होनी चाहिए। ये तो हमें अल्लाह किसी थोड़ी सी बेअदबी में पकड़ सकता है कि हम किसके बारे में लबकुशाई कर रहे हैं। इधर भी लड़ाई, इधर भी लड़ाई, दोनों नमाजी, दोनों कुरान पढ़ने वाले, दोनों दीन वाले, दोनों शरीयत वाले, दोनों एक ही अकीदे वाले। बस एक बात किस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई अल्लाह के बंदो, अपनी वालिद के बारे में बहस करो, अपने दादा के बारे में बहस करो। आप क्यों पाक पैगंबर के बारे में बहस कर रहे हैं? छोड़ दें इन बातों को, इसका कोई जो है उसूल से ताल्लुक नहीं है, उसूल से ताल्लुक नहीं है। अब वो बच्चा खड़ा हो गया, बच्चे को देख के वो डर गया। बोलने वाला एक बच्चा भी हो ना तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा मुनाफिक भी डर जाता है। आज हमारा
بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ ڈر گیا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ مذاق تھا۔ عبداللہ ابن ابی باہر جب اس نے یہ کہا تو زید ابن ارقم باہر نکلے، آ کر سیدھے بارگاہ رسالت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے اس بدبخت نے کیا کہا ہے؟ کہا کیا بولا؟ کہا اس نے یوں بولا کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضور کا چہرہ متغیر ہوا، سرخ ہوا، تو حضور علیہ السلام نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے بلایا گیا وہ آ کے بیٹھا، پوچھا تو نے یہ بات کی ہے؟ وہ کہنے لگا استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ، جیسے قسمیں کھاتے ہیں نا جھوٹے لوگ۔ اب یہ جو اس طرح بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، وہ سب کاروبار میں آپ کسی کی قسموں پہ نہ جانا، پیسے کسی کو نہ دیں، لین دین کسی سے نہ کریں۔ جو زیادہ قسمیں کھا کر کہے نا تو وہ بندہ سب سے بڑا جھوٹا ہی ہوتا ہے اکثر۔ اب اس نے کہا استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان، میرا مال آپ پہ قربان، میں ایسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے منافقین اور بیٹھے ہوئے تھے جو ساتھ، تو ان کو بلا کے پوچھا بھائی اس نے کہا ایسا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے کچھ بھی نہیں ایسا کہا۔ اب جب اتنے بندوں نے کہہ دیا تو سرکاری دو عالم نے کہا کہ یہ بچہ جو کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ بچے کی بات آپ مان رہے ہیں اور ہم سارے جوان بوڑھے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی ویلیو نہیں دے رہے۔ حضور نے بھی سوچا شاید اس بچے سے تھوڑی سی جو ہے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ۔ اب وہ بچہ دل میں بڑا نادم ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اتنا ڈاؤن ہو چکا ہوں کہ حضور سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب بچہ ہر وقت حضور علیہ السلام جہاں بیٹھتے یہ ساتھ بیٹھتا، قریب ہوتا کہ مجھے حضور کا قرب ملتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا چلو بھائی واپس چلو۔ بنو مستلق تھا غزوہ، اب واپسی ہونی تھی، تو آپ نے چونکہ چرچا عام ہو چکا تھا اس بات کا، تو آپ نے واپسی پہ جو ہے نا ایسی دو صحابہ کرام سے کہا چلو بس اب رکنا نہیں ہے راستے میں، یعنی پڑاؤ ڈالتے جانا ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے وہ دن پورا، اگلا دن بھی پورا، رات بھی پوری آپ نے سفر کرایا، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن یہ انداز نبوت ہے کہ لوگوں میں یہ باتوں کا چرچا ختم ہو جائے، تاکہ یہ تھک کے چور ہو جائے، یہ کسی اور کام میں لگ جائیں، پیر دبانے، کھانے کی تیاری کرنے، پانی بھرنے، قضاء حاجت میں جانے، یہ سارے اس تھکاوٹ میں چور ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ذکر، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب جب 2 دن کا سفر کر کے تھکے ہوئے صحابہ پہنچے نا، تو زید ابن ارقم کہتے ہیں میں تو شرمندہ سا تھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ملا ہی نہیں سکتا تھا، تو میں حضور سے سائڈ پہ بیٹھتا تھا کہ ایک جگہ پہنچ کر جو ہے حضور علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، زید کہتے ہیں میں بھی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، مدینہ شریف سے تھوڑا فاصلے پر ایک دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ عبداللہ ابن ابی بار بار جو ہے لوگوں سے کہتا تھا، اپنے لوگوں کو دیکھا میں نے کس طرح ان کو دھوکہ دے دیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسپیشل گئے اس کے پاس، اس کے خیمے میں جا کر کہنے لگے دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تم توبہ کرو، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے کہا میں نے ایسے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور جب عبادہ نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہا، آپ نے کہا دیکھ اگر تو نے ایسا کہا ہے تو اب اللہ کا قرآن لازمی نازل ہوگا، کیونکہ تجھے وارننگ مل گئی ہے۔ ابھی عبادہ نکلے باہر، ادھر رسول اللہ پہ قرآن نازل ہو گیا، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، اور فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ انہوں نے کہا منافقوں نے کہ دیکھو، عبداللہ ابن ابی سلول نے کہا دیکھو تم نے ان لوگوں پہ، انصاریوں پہ، مہاجرین پہ خرچ نہیں کرنا جب تک یہ نبی علیہ السلام سے تتر بتر نہ ہو جائے۔ تم نے ان کو کھلایا، تم نے ان کو پہنایا، تم نے ان کو سپورٹ کی، میں تمہیں بتاتا ہوں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی، جب تک ینفضوا، جب اس نے یہ کہا نا تم نہ خرچ کرنا،
اللہ عرش سے بولا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ یہ الگ وظیفہ ہے، چلہ ہے، یہ دولت کے انبار لگانے والا چلہ ہے، بعد میں دوں گا کبھی انشاءاللہ۔ یہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ بڑا بہترین ہے۔ اب منافقوں کے رد میں اللہ نے یہ جملہ بولا تھا، جب دنیا والوں نے کہا ان کو نہ دو، اللہ نے کہا یہ خزانے کس کے پاس ہیں، لیکن منافقوں کو تفقع نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سر نہیں ہے، اور آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یقولون، کہا ہے انہوں نے ایسے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انہوں نے بولا کہ ہم مدینہ جائیں گے، عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اب اس نے ذلت والا نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کو بولا، اب یہ جملہ اس منافق نے منہ سے نکالا، اللہ رب العزت نے عرش سے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقوں کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ مقام نبوت سمجھیں، مقام صحابہ سمجھیں، مقام الہی سمجھیں، اور اعلان کر دیا جو اللہ رسول اور صحابہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ امام قرطبی گرج کے بولتے ہیں، امام رازی برملا لکھتے ہیں، امام ابن کثیر نے وضاحت کے ساتھ لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سے مراد صحابہ ہیں۔ نبی کے سامنے اس وقت کون تھے؟ حضور کے لیے جب قرآن اترا تو سامنے موجود کون تھے؟ صحابہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صحابہ کے لیے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں مومنین سے مراد اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ جامع لفظ ہے، اہل بیت وہ ایک خاص مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی سب کو کہا جاتا ہے، رسول 313 کو کہا جاتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا، ہر اہل بیت صحابی جو اس زمانے میں تھے، ہر اہل بیت صحابی ہو۔ جب اللہ صحابی کہتا ہے یا مومنین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن میں جہاں بھی، اس سے مراد صحابہ ہیں۔ صحابہ ساروں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت بھی ہیں یا اہل بیت نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت مخصوص خاندان کو، آپ علیہ السلام کے گھرانے کو کہا جاتا ہے، اور صحابہ کل کو کہا جاتا ہے جو نبی کے گرد ایمان والے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا ایک تو اعلان یہ کیا، پیچھے پہلے اعلان کیا، دیکھیں ان کو جھٹکا تو مارا، دیکھیں جو اللہ رسول صحابہ یہ تین طبقوں کے لیے عزت کا اناؤنس ہو گیا۔ کہاں سے ہوا؟ آسمان سے۔ اب عزت آپ کو ان تین کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ آپ اگر کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے عزت ملے گی، رسول کو چھوڑ کر عزت ملے گی، صحابہ کو چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی۔ اب جو بندہ اللہ سے جڑا ہوگا، نبی سے جڑا ہوگا، صحابہ سے جڑا ہوگا، وہ عزت والا ہوگا۔ جو نہیں جڑا ہوگا وہ عزت والا، ان میں سے کسی ایک سے بھی کٹے گا عزت والا۔ ہم اس کی عزت کریں گے جو نبی صحابہ کی عزت کرے گا، ہم اس کی عزت نہیں کریں گے جو ان کی عزت صحابہ نے بھی نہیں کی، نا اللہ نے بھی نہیں کی۔ اللہ نے عبداللہ ابن ابی سلول سے کہا، بلکہ وہ کہا ان ساروں کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ آیت بعد میں ہے، اس سے پہلے اللہ نے اناؤنس کر دیا کہ ان ساروں کے لیے میرا فیصلہ کیا ہے، ہمارا فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ کیا ہے،
اللہ نے پہلے فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اللہ نے کیا کہا؟ سواء علیہم، میرے نبی برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. آپ چاہے 100 بار استغفار کریں، پیچھے کہا 70 مرہ سورۃ توبہ میں 70 بار استغفار کریں. اللہ نے واضح کہہ دیا لن یغفر اللہ لہم، جو صحابہ کا نہیں ہے میں اس کی کبھی بخشش نہیں کروں گا. اللہ لن یغفر اللہ لہم، لن یغفر اللہ لہم. یا اللہ شاید ان کو ہدایت مل جائے، شاید یہ توبہ کر لیں. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی اور صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان فاسقوں کو اللہ ہدایت بھی کبھی نہیں دیتا، ان پہ ہدایت بھی بند ہو جاتی ہے. اب یہ فیصلہ پہلے کیا، واقعہ بعد میں اللہ نے سنایا. اب اللہ پہلے واقعہ سناتے پھر فیصلہ کرتے. اللہ نے کہا نہیں، پہلے سمجھ لو جو اللہ کا گستاخ ہوگا، نبی کا گستاخ ہوگا، صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا، پہلے یقین کر لو اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا. چاہے آپ سارے مل کے اس کے، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ اپنے پاک پیغمبر سے کہہ رہا ہے چاہے آپ ان کے لیے استغفار کر لیں. اب یہ جب جملہ سنا نا، عبداللہ بن ابی، اس منافق کا بیٹا عبداللہ، وہ مدینے سے باہر ایک مقام عقیق ہے، مقام عقیق میں لشکر پہنچا تو یہ آیت نازل ہو گئی. حضور علیہ السلام ایک دم اونٹنی بیٹھ گئی اور آپ کا پسینے نکلنے لگے. صحابہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے نا قرآن نازل ہو رہا ہے. زید بن ارقم صحابی بچے ایک دم اور قریب ہو گئے کہ شاید اللہ میرے بارے میں یہ قرآن نازل کرے. جب یہ قرآن اترا حضور نے ان کے کان کو یوں پکڑا اور مروڑ کے کہا زید تیری بات سچی ہے. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی کہ ایک تو اللہ نے میری بات کو سچ ثابت کیا، دوسرا سرکار دو عالم نے پیار سے میرا کان مروڑا. اب آپ دیکھیے کہ عبداللہ بیٹا اس منافق کا، باپ پکا منافق، بیٹا پکا مومن. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. یہ تفسیر ہے اس کی کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور شیطان کے گھر میں، بدبخت کے گھر میں بعض اوقات کوئی ولی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ جس کو چاہے. اب وہ ایک دم جو ہے اپنے والد کو یوں پکڑا اور نیچے گرا دیا اور یہ گھٹنا اس کے سینے پہ رکھ کے دبایا اور تلوار نکال کے کہا کہ منہ سے بول کہ کائنات میں سب سے ذلیل تو ہے اور سب سے افضل محمد عربی ہیں. نہیں بولے گا تو میں تجھے قتل کروں گا اور مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اب اتنا اس نے دبایا، لوگ جمع ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. حضور چلتے ہوئے آئے کہ یہ کیا ہے. جب قریب آئے تو عبداللہ منافق جو ہے، عبداللہ بن ابی، وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ اس کائنات کا ذلیل ترین آدمی میں ہوں، یہاں تک کہ مدینے کی عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں سب سے ذلیل میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. اور جب حضور نے یہ سنا تو کہا عبداللہ بیٹے کو اس کے کہ چھوڑ دے اسے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو مدینے میں جائے گا، نہیں تو نہیں جائے گا. حضور نے کہا جانے دو جانے دو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آرڈر دیں میں اس کو مار دوں. کہا لوگ کہیں گے محمد عربی اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی مصاحبین کو مارتے ہیں. نہیں نہیں چھوڑ دو اسے. یہ آیت کریمہ، یہ جو ابھی آپ کو میں نے اس پورے واقعے میں، اب یہ ایمان افروز واقعہ ہے، اس سارے کا تعلق جو ہے ایک جملے کے ساتھ ہے. اس پوری سورہ منافقون کا خلاصہ جو ہے ایک جملہ ہے. اس پورے واقعے کا خلاصہ ایک جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس سورت کے پہلے رکوع کے لاسٹ میں نازل کیا ہے اور ہمیں قیامت تک کے لیے دعوت فکر دے دی ہے، جو آج آپ کا چلے کا حصہ ہے، جو آپ نے 40 دن پڑھنا ہے. نہ پڑھیں پھر بھی وظیفہ ہو جائے گا. آج سے شروع کر لیں بہتر ہے. جمعرات ہے، شب جمعہ، کل بھی کر سکتے ہیں.
کسی دن سے بھی شروع کر دیں. جگہ ایک رکھیں. اگر بہت مجبوری کہیں جانے کی ہو تو مصلی ایک پکا کر لیں, اسی مصلی کو ساتھ لے جایا کریں ہر جگہ. نہیں, سورہ منافقون ہے یہ, اور اس کے پہلے رکوع کی لاسٹ آیت ہے. بالکل پہلے رکوع کی لاسٹ. 2 رکوع ہیں ٹوٹل اس میں. جی ہاں کر لیں, کوئی بات نہیں, کر لیں اس کو پہلے کریں, اس کو بعد میں ٹائم میں آگے پیچھے میں. ہاں جی ایسے کریں. جی کوئی بات نہیں, وہ کریں گے تو بھریں گے. ہاں اس کو جلدی ختم ہو رہا ہے تو پھر یہ شروع کر دیں. اس کے بعد اجازت تو سارے چلے جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کر, بیچ میں گیپ جو آتا ہے نا, وہ جو بیچ میں ہم نہیں بلاتے آپ کو, تو آپ نے وہ بیچ میں کر لینے ہیں, خود ہی کر لیا کریں, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ شروع کر دیں, اس کو ابھی شروع کر دیں فرسٹ ٹائم. اور جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ مولانا عابد صاحب کے پاس اپنا واٹس ایپ نمبر اور ان کے پاس اندراج کرا دیں, تاکہ آپ کا پتہ ہو کہ آپ اس میں شریک ہیں. جو نئے آئے ہیں وہ مولانا عابد صاحب سے مل لیں. ہاں کر لیں, کوئی بات نہیں, ساتھ ہی شروع کر دیں. صبح دم کے لیے بھائی نے آ جائیں, صبح میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ. صبح آ جائیں, 8 بجے آ جائیں. اگلا مہینہ سفر شروع ہو رہا ہے, تقریباً 7-8 تاریخ باہر بھی ہے, اس تو پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ابھی عشاء کی نماز کے بعد پھر مختصر بات کر کے دعا کرائیں گے انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوگا, اس کا بھی بتائیں گے. جو بیچ میں گیپ آ جائے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, قرآن ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ, گیپ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اتنی سختی کوئی بھی نہیں ہے کسی معاملے میں, سہولت ہونی چاہیے, سہولت ہی ہے انشاءاللہ. آپ کے جو احباب ابھی پہلی مرتبہ ہیں جو اس میں شریک, نام نہیں ان کے لکھے گئے, وہ مولانا عابد صاحب سے ابھی مل لیں. باقی احباب بھی یہیں بیٹھے رہیں, ابھی آپ اٹھے کوئی بھی نہیں اپنی جگہ سے.